अस्सलाम वालेकुम। आज बुध है, सितंबर की 14 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, ख़बरों के एक बुलेटिन के साथ। शंघाई ताउन तंजीम का 2 रोज़ा सरबराह इजलास 15 और 16 सितंबर को उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में मुनक़िद हो रहा है, जिसमें तंजीम के रुकन ममालिक बशमूल भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और चीन के सदर शी जिनपिंग और मुबस्सिर ममालिक के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। इस मौके पर होने वाली मुलाकातों में इलाक़ाई और आलमी अमूर ज़ेर बहस आने की तवक्को है। शंघाई ताउन तंजीम के 2 रोज़ा सरबराह इजलास में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक साथ शिरकत करेंगे, लेकिन दोनों के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर कोई मुलाकात तय नहीं है। ताहम मुबस्सरीन दोनों रहनुमाओं के दरमियान किसी इत्तिफ़ाक़ या गैर रस्मी मुलाकात को खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दे रहे। दूसरी जानिब 2 साल कबल कोरोना वायरस की आलमी वबा के बाद चीनी सदर शी जिनपिंग का ये पहला बैरूनी दौरा है, जहाँ वो शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के रहनुमाओं के अलावा रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब गुज़श्ता 2 सालों के दौरान दुनिया की जियोपॉलिटिकल सूरत हाल में कई तब्दीलियाँ रूनुमा हो चुकी हैं। दहशतगर्दों की माली मुआवनत की रोकथाम के लिए काम करने वाले आलमी इदारे FATF का वफ़द हाल ही में पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना हुआ है। इस वफ़द का मकसद पाकिस्तान की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की इमदाद को रोकने के लिए उठाए गए इक़दामात पर अमल दरामद का जायज़ा लेना था। अगरचे इस दौरे के बारे में बाकायदा तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया है, ताहम अंग्रेज़ी रोज़नामा डॉन में शाया खबर के मुताबिक जायज़ा मिशन ने नोट किया कि इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के अहदाफ की माली मुआवनत से निमटने के 11 में से 10 अहदाफ पर पाकिस्तान की अमल दरामद की सतह कम है, हालांकि मुल्क 40 में से 38 तकनीकी सिफारिशात की तामील कर चुका है। वॉइस ऑफ अमेरिका ने इस हवाले से FATF के एशिया पैसिफिक ग्रुप से रब्ता किया, ताहम उनकी जानिब से कोई जवाबी मालूमात दस्तयाब नहीं हो सकी। पाकिस्तानी हुक्काम का मौक़िफ़ है कि FATF ने अपने मुक़र्रर करदा अहदाफ पर अमल दरामद को तसल्ली बख्श करार दिया है और इस्लामाबाद आने वाले वफ़द की जानिब से ऐसा कोई एतराज़ सामने नहीं आया है। पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा अफराद तक इमदाद पहुँचाने और जानें बचाने की कोशिशें जारी हैं। मुल्क में रिकॉर्ड तोड़ सैलाब से वफ़ात पाने वालों की तादाद बढ़कर 1481 हो गई है और पीर से अब तक बारिश से मुताल्लिक़ा वाक़यात में मज़ीद 54 अफराद जान दे बैठे। जून के वस्त में शुरू होने वाली मानसून की बारिशें इस माह भी जारी रहेंगी। मौसमियाती तब्दीली की वज़ीर शेरी रहमान ने मंगल के रोज़ कहा कि उन्हें ख़दशा है कि बारिशों के बाइस बचाव और इमदादी कामों में रुकावट पैदा होगी। सैलाब से अब तक 33 मिलियन अफराद मुतासिर हो चुके हैं। महकमे सेहत के हुक्काम का कहना है कि डेंगू के कई केसेस सैलाब से मुतासरा इलाक़ों से भी रिपोर्ट हुए हैं, जहां पहले पानी से पैदा होने वाली बीमारियां हज़ारों लोगों को बीमार कर चुकी हैं। हुक्काम का कहना है कि मज़ीद बारिशों की वजह से बेघर होने वाले लोगों की अपने घरों को वापसी में ताख़ीर हो सकती है। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा की वादी स्वात में दहशतगर्दी के वाक़यात के अलावा नामालूम अस्करियत पसंदों ने एक बैनुल-अक़वामी मोबाइल टेलीफोन कंपनी के 7 मुलाजमीन को मंगल की शाम अगवा कर लिया था। अस्करियत पसंदों ने 5 मुलाजमीन को बुध के रोज़ रिहा कर दिया, जबकि एक इंजीनियर समेत 2 मुलाजमीन अभी तक अस्करियत पसंदों ने यरगमाल बना रखे हैं। अगवा करने के बाद अस्करियत पसंदों ने एक मुलाजिम की तस्वीर जारी करते हुए 10 करोड़ रुपए तावान की अदायगी का मुतालबा किया था। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका है कि किन शराइत पर 5 मुलाजमीन को रिहाई मिली है।
ایک روز قبل سوات، کرم اور کوہاٹ میں عسکریت پسندوں کے حملوں میں امن کمیٹی کے سابق سربراہ اور 5 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 11 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ دہشت گردی کے ان تینوں واقعات کی ذمہ داری سرحد پار روپوش کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے ترجمان کے جاری کردہ بیانات میں قبول کی ہے۔ ان واقعات کے بعد خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی کی صورتحال سخت کر دی گئی ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ نے امن و امان قائم رکھنے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس بھی طلب کیا ہے۔ طالبان حکومت نے تصدیق کی ہے کہ ڈیورنڈ لائن کے ساتھ صوبے پختیا کے موبالو علاقے میں طالبان کی سرحدی فورسز اور پاکستانی فورسز کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ طالبان حکومت کے نائب ترجمان بلال کریمی نے سلسلہ وار ٹویٹس میں کہا ہے کہ جھڑپیں اس وقت ہوئیں جب پاکستانی فورسز نے ڈیورنڈ لائن کے قریب سیکیورٹی چوکیاں قائم کرنا چاہیں اور طالبان کے سرحدی فورسز پاکستانی سرحدی فورسز کے ساتھ بات چیت کے لیے گئیں تو پاکستانی فورسز نے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں فریقین کے درمیان لڑائی اور جانی نقصان ہوا۔ انہوں نے طالبان کی جانب سے ہلاکتوں کی تعداد کے بارے میں نہیں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ تحقیقات جاری ہیں اور رہنما اس واقعے سے آگاہ ہیں۔ اسی دوران پاکستانی فوج نے کہا کہ منگل کو خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں پاک افغان سرحد کے پار عسکریت پسندوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 3 پاکستانی فوجی جان دے بیٹھے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان کے خلاف سرگرمیوں کے لیے دہشت گردوں کی جانب سے افغان سرزمین کا استعمال قابل مذمت ہے۔ پاکستانی میڈیا نے منگل کو رپورٹ کیا کہ پاکستان کی وزارت خارجہ نے جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر کا سراغ لگانے اور اسے گرفتار کرنے کے لیے افغانستان میں طالبان کو ایک خط لکھا ہے۔ پاکستان کو اقوام متحدہ کی طرف سے نامزد دہشت گرد مسعود اظہر کے خلاف کارروائی کے لیے مغربی طاقتوں کے دباؤ کا سامنا ہے۔ طالبان اور نیشنل ریزسٹنس فرنٹ یا NRF کی جانب سے ایک دوسرے کے جانی نقصان کے دعوے کے بعد NRF کے ایک ترجمان نے ٹویٹر پر طالبان پر جنگی جرائم کا الزام عائد کیا ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے 8 مخالف جنگجوؤں کو حراست میں لینے کے بعد پھانسی دے دی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ طالبان کی کارروائی NRF کے جنگجوؤں سے ہلاکتوں کا بدلہ ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں دکھایا گیا ہے کہ طالبان جنگجو افغانستان کے کسی پہاڑی سلسلے میں چند افراد پر گولیاں چلا رہے ہیں۔ آزادانہ طور پر ان دعووں کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ امریکہ نے بدھ کو کہا کہ وہ سوئٹزرلینڈ میں $3.5 بلین کے افغان ریزروز کا انتظام کرنے کے لیے فنڈ قائم کر رہا ہے، جو افغانستان کی معیشت کو مستحکم کرنے میں استعمال کیا جائے گا۔ ایک بورڈ آف ٹرسٹیز افغان فنڈ کی نگرانی کرے گا۔ US ٹریجری نے کہا کہ یہ فنڈ افغان رقوم کی حفاظت، تحفظ اور اہداف کو سامنے رکھے گا۔ یہ فنڈ بجلی کی درآمدات، بین الاقوامی مالیاتی اداروں کو قرضوں کی ادائیگی اور افغانستان کو ترقیاتی امداد کے اہل رکھنے کو یقینی بنانے جیسے امور کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ طالبان کے زیر انتظام افغان حکومت نے امریکی بینکوں میں موجود اربوں ڈالر کے اثاثوں کی واپسی کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکی نائب وزیر خزانہ والی ایڈمیو نے ایک خط میں کہا ہے کہ افغانستان کے مرکزی بینک کو رقم بھیجنے سے یہ خطرہ لاحق ہوگا کہ اس رقم کو افغان عوام کے فائدے کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اور اب کچھ عالمی خبریں۔ آرمینیا اور آذربائیجان نے متنازع علاقے نگورنو کاراباخ پر سن 2020 کی جنگ کے بعد سے اپنی بدترین لڑائی میں منگل کے روز لگ بھگ 100 سے زیادہ فوجیوں کی اموات کی خبر دی ہے۔ آذربائیجان کی آرمینیائی آبادی کی کشیدہ گھاٹی میں گزشتہ لڑائی روس کی ثالثی میں ایک نازک جنگ بندی پر ختم ہوئی تھی، لیکن منگل کو باکو میں وزارت دفاع نے کہا کہ آرمینیا کی بڑے پیمانے پر اشتعال انگیزی کے نتیجے میں 50 آذربائیجانی فوجی ہلاک ہوئے، جبکہ آرمینیا نے اس سے قبل اپنے کم از کم 49 فوجیوں کی ہلاکت کی اطلاع تھی۔ آذربائیجان نے ایک رات کی جھڑپوں کے بعد آرمینیا پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کرنے کا الزام لگایا،
جس سے تاریخی دشمنوں کے درمیان ایک اور ہمگیر تصادم کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ روس نے کہا کہ اس نے دونوں متحارب فریقوں کے درمیان ایک فائر بندی کروا دی، جس سے کئی گھنٹوں تک قدرے سکون رہا، لیکن آذربائیجان نے بعد میں آرمینیا کی فورسز پر معاہدے کی سنگین خلاف ورزی کا الزام لگایا۔ آرمینیا نے لڑائی چھڑنے کے بعد عالمی رہنماؤں سے مدد کی اپیل کی اور آذربائیجان پر اپنے علاقے میں پیش قدمی کی کوشش کا الزام عائد کیا۔ بائیڈن انتظامیہ نے دونوں فریقین سے تحمل سے کام لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے بدھ کے روز ایزیم شہر کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے فوجیوں سے ملاقات کی اور گزشتہ ہفتے روسی افواج سے علاقوں کو واپس لینے کی کوششوں پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ صدر زیلنسکی نے کہا کہ ہمارے سپاہی یہاں موجود ہیں، یہ ایک بہت اہم چیز ہے اور اس سے لوگوں کو ہمت ملتی ہے۔ یوکرین کی افواج نے شمال مشرقی یوکرین میں خارکیف میں بڑے علاقوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا، جب انہوں نے روس کے حملے کے 7 ماہ بعد جوابی کارروائی کی۔ یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈیر لیئن نے بدھ کو کہا ہے کہ یوکرین کے ساتھ یورپ کی یکجہتی غیر متزلزل رہے گی۔ اسٹیٹ آف دی یورپی یونین خطاب میں وان ڈیر لیئن نے کہا کہ وہ صدر ولادیمیر زیلنسکی کے ساتھ یوکرین کے لیے یورپی حمایت پر بات کرنے کے لیے آج کیف جائیں گی۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے اپنے تازہ ترین خطاب میں کہا کہ یہ ضروری ہے کہ روس کے کنٹرول سے واپس لیے گئے علاقوں میں زندگی معمول پر آئے، جیسا کہ یوکرینی فورسز ملک کے مشرقی حصے کے علاقوں میں جوابی کارروائی جاری رکھنے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ اقوام متحدہ میں سابق امریکی سفیر بل رچرڈسن اس ہفتے ماسکو میں تھے۔ ان کا کام حالیہ برسوں میں نظر بندوں کی رہائی پر مرکوز رہا ہے۔ یہ بات اس معاملے سے لگاؤ رکھنے والے ایک شخص نے بتائی۔ یہ واضح نہیں ہے کہ رچرڈسن نے کس سے ملاقات کی، جبکہ دی رچرڈسن سینٹر فار گلوبل انگیجمنٹ نے خبر رساں اداروں کو تفصیلات دینے سے انکار کیا۔ ان کی کوششوں میں روس سے امریکی باسکٹ بال اسٹار برٹنی گرائنر اور امریکی پال ویلن کی رہائی کی وکالت بھی شامل ہے۔ ملکہ ایلزبتھ دوم کی آخری رسومات کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ ان کے تابوت کو اسکاٹ لینڈ سے واپسی کے بعد بکنگم پیلس لے جایا گیا ہے اور بدھ کے روز اس کا سفر پارلیمنٹ کے ایوانوں میں ہوگا، جس کے بعد اسے ویسٹ منسٹر ایبے میں رکھا جائے گا اور آخری رسومات 4 روز بعد پیر کو ادا کی جائیں گی۔ امریکی سینیٹرز نے منگل کو سماعت کے دوران ٹویٹر کے سابق سیکیورٹی چیف کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے، جب انہوں نے بااثر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے بارے میں سنگین خدشات کا اظہار کیا۔ زٹکو نے، جو سمن کے تحت پیش ہوئے تھے، مزید کہا کہ وہ یہ انکشافات کسی بری نیت سے یا ٹویٹر کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ ڈیموکریٹک اور ریپبلکن دونوں جماعتوں کے متعدد سینیٹرز نے اس تشویش کا اظہار کیا کہ ٹویٹر کی کمزوریاں قومی سلامتی کے کسی خطرے کو جنم دے سکتی ہیں۔ ٹویٹر کے ایک ترجمان نے کہا کہ وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ زٹکو کے الزامات میں تضادات اور غلطیاں ہیں۔ ٹویٹر کا کہنا ہے کہ اس نے جنوری میں زٹکو کو خراب کارکردگی کی وجہ سے برطرف کیا تھا۔ صدر جو بائیڈن بدھ کے روز ڈیٹرائٹ میں ایک آٹو شو کے درمیان اپنی انتظامیہ کی جانب سے الیکٹرک موٹر گاڑیوں کے فروغ کی کوششوں کو اجاگر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ آب و ہوا، ٹیکسز اور صحت کی دیکھ بھال کے نئے قانون پر بات کریں گے، جس میں الیکٹرک گاڑیاں خریدنے والوں کو ٹیکس میں مراعات دی گئی ہیں۔ یورپ اور شمالی امریکہ میں کچھ حصوں میں مونکی پاکس کے پھیلاؤ میں کمی آنے کے بعد بہت سے سائنسدان مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس براعظم میں اس وبائی مرض کو روکنے کے لیے وسائل کو مرکوز کیا جائے، جہاں کسی زمانے میں یہ شاذ و نادر واقع ہونے والی بیماری کئی دہائیوں سے موجود ہے۔ اقوام متحدہ کے صحت کے ادارے نے جولائی میں مونکی پاکس کو عالمی ہنگامی وبا قرار دیا تھا اور دنیا سے اپیل کی تھی کہ وہ افریقی ممالک کی مدد کریں تاکہ ویکسین کی تباہ کن عدم مساوات، جو کہ کووڈ-19 کے پھیلاؤ کی وجہ بنی، کا اعادہ نہ ہو۔ لیکن کئی مہینوں کے بعد بھی براعظم میں بہت کم تبدیلی آئی ہے۔ کسی بھی امیر ملک نے افریقہ کے ساتھ ویکسین یا علاج کا اشتراک نہیں کیا ہے۔
یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ کیمرہ مین اصفر امام اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید اب آپ سے اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔